वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म इन आया कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म आयर के अंदर क्या थ्योरी है, क्या पर्सपेक्टिव है। तो आज बेसिकली हम इसकी मेजर अजम्पशन की बात करेंगे कि जिसमें हम इसके कोर वैल्यूज़, कोर आइडियाज़, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको देखेंगे कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म आयर के अंदर है क्या। अगर आप इस पर मेरी डिटेल से वीडियो देखना चाहें तो आप अलग से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम सिर्फ इसके जो कोर वैल्यूज़ हैं उसको देखेंगे कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म आयर के अंदर बेसिकली है क्या। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो इसकी मेजर अजम्पशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म बेसिकली है क्या। तो जिस तरह ये लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट, ठीक है, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म बेसिकली ये बोलता है कि जो भी रियलिटी होती है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कि ये ऐसा नहीं है कि रियलिटी इज़ गिवन कि सच दिया हुआ है कि ये सच है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जिस तरह रियलिज़म बोलता है कि अनार्की की सिचुएशन ग्रीक सिटी स्टेट में भी थी, ठीक है, कोल्ड वार में भी थी, वर्ल्ड वार 1 के दौरान भी थी, 2 के दौरान भी, और आइंदा भी होगी, ठीक है। यानी रियलिटी इज़ गिवन कि अनार्की है और अनार्की नहीं रहना है, ये रियलिटी है, ये रियलिज़म बोलता है। तो जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता कि रियलिटी इज़ गिवन कि आप ये कह दें कि यही सच है, बल्कि रियलिटी क्या होती है, व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। कि जो आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया कि ये रियलिटी है तो फिर ये रियलिटी है। आपने कहा कि ये रियलिटी नहीं है तो ये रियलिटी नहीं है। आपने कहा कि अनार्की है तो ठीक है अनार्की है, आपने कहा कि अनार्की नहीं है तो अनार्की नहीं है। तो रियलिटी क्या है कि जो आप उससे कंस्ट्रक्ट करते हैं जिस तरीके से भी। इसको हम मिसालों से भी देखेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो बोलते हैं कि जो नियो थेरीज हैं, जिस तरह नियो रियलिज़म, नियो लिबरलिज़म, ठीक है, ये सर्टेन आउटकम्स की बात करती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। कि जिस तरह जो रियलिज़म है, ठीक है, वो नियो रियलिज़म वो बोलता है ह्यूमन नेचर से बात करते हैं कि इंसान की नेचर सेल्फिश है, लिहाजा स्टेट्स भी सेल्फिश है। यानी उन्होंने आउटकम बता दिया कि स्टेट्स भी सेल्फिश है, इंसान की नेचर भी सेल्फिश है, लिहाजा नेशनल इंटरेस्ट उसको फॉलो करती हैं, अपनी जो पावर है उसको मैक्सिमाइज़ करती हैं, बैलेंस ऑफ पावर और ये सारी चीज़ें। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं कि जो नियो थेरीज़ हैं ये सर्टेन आउटकम्स की बात करती हैं कि ये बड़ी डिटर्मिनिस्टिक्स हैं, ठीक है, वाज़िया बयान देती हैं। लेकिन जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो बोलते हैं एज अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे हैं। अब अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव मोटिव्स ऑफ एक्टर्स देन ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशंस। कि सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी आप जानते हैं कि सब्जेक्टिविटी में आप अपनी ज़ाती राय देते हैं, ऑब्जेक्टिविटी में आप न्यूट्रल होते हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म के मुताबिक जो रियलिटी होती है ये सब्जेक्टिवली कंस्ट्रक्ट की जाती है कि आपके नज़दीक अगर ये सच है तो वो सच है, अगर आपके नज़दीक वही चीज़ झूठ है तो वो झूठ है, ठीक है। यानी कोई चीज़ न्यूट्रल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन यानी कोई न्यूट्रल एक्सप्लेनेशन नहीं है। कि जिस तरह रियलिज़म बोलता है कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश, स्टेट सेल्फिश, नेशनल इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें, बल्कि ये सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन है सारी की सारी। इसके अलावा ब्रिज द गैप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एजेंसी, ये बड़ा एक कोर कंसेप्ट है सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म का। कि स्ट्रक्चरलिज्म और एजेंसी इंडिविजुअलिज्म में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरलिज्म पर आप मेरी लेक्चर वीडियो देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म में हमने ये पढ़ा कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल एक्शंस को, इंडिविजुअल डिसीजंस को। कि मैं अपने तौर पर, ज़ाती तौर पर कोई फ़ैसला नहीं लेता, बल्कि मैं जो भी काम करता हूँ, कोई भी फ़ैसला लेता हूँ, वो डायरेक्ट असरअंदाज होता है ब्रॉड स्ट्रक्चर से। जिस तरह क्रिटिकल थ्योरी या स्ट्रक्चरलिज्म में हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं। तो दूसरी तरफ जो एजेंसी होती है यानी जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर सारा कुछ है, उसकी वजह से इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं। और जो एजेंसी की बात करते हैं वो प्योरली एजेंसी की बात करते हैं कि जो भी काम होता है वो सारा का सारा इंडिविजुअल खुद करते हैं, ठीक है। हत्ता के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं। यानी स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस नहीं करते, बल्कि जो एजेंसी होती है, जो एजेंट होता है, इंडिविजुअल होता है, वो स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस करता है, यानी उल्टा। तो जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये बेसिकली क्या कहते हैं, ब्रिज द गैप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एजेंसी। ये ना खुद को स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते हैं जो ज़्यादा स्ट्रक्चर पर फोकस करें, ना ये खुद को इंडिविजुअलिस्ट बोलते हैं जो इंडिविजुअल या एजेंसी पर फोकस करें, बल्कि ये अपने आप को सेंटर में रखते हैं, ठीक है। और दोनों में ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल की वजह से स्ट्रक्चर बनता है और स्ट्रक्चर बदले में इंडिविजुअल के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो ये एक गोल दायरा है। तो ये एक अहम कंसेप्ट है। इसके अलावा सबसे अहम कंसेप्ट कि एम्फेसाइज द रोल ऑफ नॉर्म्स,
ٹھیک ہے، نارمس پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں فورن پالیسی میں، کہ فورن پالیسی ناٹ اونلی نیشنل انٹرسٹ بٹ آلسو ایکسیپٹیبل بیہیویئر ان انٹرنیشنل سوسائٹی. جس طرح ریئلزم بولتے ہیں کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے اسٹیٹس اس کو فالو کرتی ہیں، اور نیشنل انٹرسٹ کے راستے میں اگر کوئی بھی رکاوٹ آئے تو وہ اس کو دور کرتی ہیں، چاہے انہیں جنگ ہی نہ کرنی پڑے. تو سوشل کنسٹرکٹیوسٹ والے بولتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر اسٹیٹ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، بلکہ انٹرنیشنل سسٹم میں کچھ نارمس بھی ہیں. وہ نارمس کیا ہیں وہ ہم نیچے بنگے، اور ان نارمس کی وجہ سے جو اسٹیٹس ہیں وہ کیا کام کرتی ہیں کہ ایکسیپٹیبل بیہیویئر ان انٹرنیشنل سوسائٹی، کہ وہ کچھ اس طرح سے بیہیو کرتی ہیں کہ جو انٹرنیشنل سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اس کے علاوہ آلسو آئیڈیاز اینڈ بلیفس، اس کو ہم یہ نیچے والے پوائنٹ میں زیادہ کلیئر کرتے ہیں. تو اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. اس کے بعد یہ چوتھا پوائنٹ بڑا کور پوائنٹ ہے سوشل کنسٹرکٹیوسٹ میں. کنسٹرکٹ جو ہم نے پڑھا کہ جو ریئلٹی ہوتی ہے سوشل ریئلٹی، اس کو خود کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. تو کنسٹرکٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ آئیڈیاز کے ذریعے، بلیفس کے ذریعے اور نارمس کے ذریعے. اب یہ آئیڈیاز، بلیفس اور نارمس کیا ہیں کہ اس کی میں نے جو ڈیٹیل والی ویڈیو تھی اس میں بھی اگزامپل دی کہ جس طرح پاکستان بنا تو پاکستان کے اندر کچھ آئیڈیاز نے جنم لیا کہ انڈیا پاکستان کے لیے خطرہ ہے. وقت گزرا 1965 کی، 71 کی کارگل وار، اور اس طرح یہ ہوئی، اور کچھ آئیڈیاز بلیفس میں کنورٹ ہو گئے کہ واقعی انڈیا پاکستان کے لیے خطرہ ہے. اور اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ یہ ایک نارم بن گئی کہ جب بھی پاکستان کی فورن پالیسی میں کوئی بھی کام ہوگا، کوئی بھی ڈیسیجن لیا جائے گا، تو اس میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ انڈیا پاکستان کے لیے خطرہ ہے، اور جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کو انکریز رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو سرحد ہے انڈیا کے ساتھ اس کو اسٹرانگ رکھنا ہے. اور یہ چیز آپ انڈیا پر اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل جس طرح چائنا کا مسئلہ چل رہا ہے، تو جس طرح چائنا کا انڈیا کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے تو کچھ خاص طرح کے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں انڈیا کے اندر کہ چائنا انڈیا کے لیے خطرہ ہے، پھر وہ بلیف میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک نارم بن جاتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں مل کے کیا کرتی ہیں؟ ایک ریئلٹی کو کنسٹرکٹ کرتی ہیں. کہ جس طرح پاکستان میں ان آئیڈیاز، بلیف اور نارمس کی بیس پہ ریئلٹی کنسٹرکٹ ہوتی ہے کہ انڈیا خطرہ ہے، انڈیا میں ہوتی ہے کہ چائنا خطرہ ہے یا پاکستان خطرہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی بیسس پر ایک ریئلٹی کو کنسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر ایکسپیرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وقت گزرتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں اگر تو آپ کا ایکسپیرینس آپ کی توقعات کے، یعنی کہ آپ نے جو آئیڈیاز، بلیفس اور نارمس اپنے ذہن میں سوچے تھے شروع میں، اور اس بیس پہ آپ نے ایک ریئلٹی کو کنسٹرکٹ کیا، یا اس بیس پہ آپ نے کچھ فیصلے لیے، تو اگر تو وہ ایکسپیرینس اسی کے مطابق ہو تو پھر یعنی کہ وہ پازیٹیو ہوا، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ انہی چیزوں کو دوبارہ ری انفورس کر دیتے ہیں. اگر یہ سارے آپ کی توقعات کے برعکس ہوں یعنی نیگیٹو ہوں تو پھر آپ ان کو چینج کر دیتے ہیں، یعنی آپ کے آئیڈیاز، بلیف اور نارمس یہ چینج ہو جاتی ہیں اگر ان کے مطابق ایکسپیرینس نہ ہو. یہ جس طرح میں نے نیچے لکھا ہے کہ ریئلٹی چینجز ود چینج ان آئیڈیاز، بلیفس اینڈ نارمس. کہ ظاہری بات ہے کہ آپ نے جو بھی فیصلہ لینا ہے، آپ نے جو بھی ریئلٹی کنسٹرکٹ کرنی ہے وہ انہی بیس پہ کرنی ہے. تو اگر ان کو چینج کر دیا جائے تو پھر آپ کی جو ریئلٹی ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے. اب یہاں پر میں نے ایک ایگزامپل لکھی ہے، یہ بڑی زبردست ایگزامپل ہے. آپ دیکھیے کہ سوشل کنسٹرکشن آف ریئلٹی کیسے کنسٹرکٹ کی جاتی ہے. تو جس طرح نیچے لکھا ہے کہ 500 برٹش نیوکلیر ویپنز آر لیس تھریٹننگ ٹو اس دین 5 نارتھ کورین. کہ یہ کسی امریکن نے کہا ہے کہ برطانیہ کے پاس چاہے 500 نیوکلیر ویپنز بھی ہوں، ان کا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر نارتھ کوریا کے پاس 5 بھی ہوں تو وہ ہمارے لیے بڑا ایک مسئلہ ہے. اب یہاں پر جو سوشل ریئلٹی ہے وہ کیسے کنسٹرکٹ کی گئی کہ ناٹ نیوکلیر ویپن، کہ نیوکلیر ویپن کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ میننگ گیون ٹو اٹ، لیکن جو اس کو مطلب دیا گیا یہ بڑا معنی رکھتا ہے. کہ 500 برٹش کے پاس ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی مطلب نہیں دیا گیا. لیکن اگر نارتھ کوریا کے پاس 5 بھی ہیں تو وہ امریکہ کہتا ہے کہ بھائی بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح اگر ایران وہ نیوکلیر ویپنز حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل جو مرضی کر لے، اس کے وہ چاہے نیوکلیر ویپنز حاصل کرے، میس ڈسٹرکشن، یعنی کچھ بھی وہ حاصل کر لے وہ کوئی مسئلہ نہیں. ایران حاصل کرنا چاہے تو وہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ سوشل ریئلٹی کو اس طرح کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ ایران حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ مسئلہ ہے. اسی طرح صدام حسین کے دور کی آپ اگزامپل لے لیں کہ وہ بڑا ایک مسئلہ بن گیا امریکہ کے لیے. افغانستان کی اگزامپل لے لیں کہ 9/11 کے بعد اس نے یعنی کہ ایسے جنگ شروع کی کہ جیسے افغانستان بڑا ایک سپر پاور تھا. ٹھیک ہے، اور اس کو یعنی کہ اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ایک طرح سے. تو یہ بیسیکلی سوشل کنسٹرکشن آف ریئلٹی ہوتی ہے کہ برطانیہ کے پاس 500 بھی ہیں تو نو پرابلم،
نارتھ کوریا کے پاس 5 بھی ہیں تو وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اس طریقے سے بیسیکلی ہم ریئلٹی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. اب یہ آئیڈیاز، بلیف اور نارمز کیا ہیں یہ ہم آگے بات کرتے ہیں. تو پہلے میں یہ پوائنٹ نمبر 9 اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ انیمیٹی بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ نارتھ کوریا، کہ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے امریکہ اور نارتھ کوریا میں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک براڈ اسٹرکچر ہے. اور براڈ اسٹرکچر کس بیس پہ بنا ہے؟ آئیڈیاز اور بلیفس کی بنیاد پر. یعنی امریکہ کے اندر کچھ خاص طرح کے آئیڈیاز ہیں کہ نارتھ کوریا امریکہ کے لیے خطرہ ہے. کیوں خطرہ ہے؟ کہ میں بھی اس کی ظاہری بات ہے کہ تو آئیڈیالوجیکل وجہ ہو سکتی ہے، دوسرا وہ کہ وہ کوئی بھی ویپنز بنائے یا کچھ بھی کرے. تو یہ کچھ خاص طرح کے آئیڈیاز امریکہ کے اندر جنم لیے اور اس بیس پہ کچھ خاص طرح کے بلیفس بن گئے. تو ان دونوں نے مل کے ایک ریئلٹی کو کنسٹرکٹ کیا امریکہ کے اندر، اور اس نے ایک براڈ اسٹرکچر آف انیمیٹی یعنی دشمنی کا ایک اسٹرکچر بنا دیا. اب بوتھ ہیو کیپیسٹی ایجنسی ٹو ری انفورس اور چینج، کہ اب امریکہ کے پاس بھی یہ اختیار ہے اور نارتھ کوریا کے پاس بھی، کہ وہ اس دشمنی کو ختم کر کے دوستی میں کنورٹ کر دیں. تو جس طرح میں نے یہ پوائنٹ نمبر 2 آپ کو بتایا تھا کہ جو سوشل کنسٹرکٹیوسٹ ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ اسٹرکچر اور ایجنسی اس کے درمیان جو گیپ ہے اس کو فل کرتے ہیں. تو یہاں پر جو اسٹرکچر ایک بنا ہوا ہے اور جو ایجنسی ہے، یعنی امریکہ چاہے تو یہ دشمنی ختم ہو سکتی ہے، نارتھ کوریا چاہے تو یہ دشمنی ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ دشمنی ایک بنی بھی ہوئی ہے. تو اس کو بیسیکلی اس کے درمیان جو برج ہے اس کو یہ فل کر رہے ہیں سوشل کنسٹرکٹیوسٹ. ان کے مطابق اگر انہی آئیڈیاز کو ٹھیک ہے اگر چینج کر دیا جائے، بلیفس کو چینج کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان دشمنی ختم ہو جائے گی. اگر آپ ان کو ری انفورس کرنے دیں گے تو وہی دشمنی کا اسٹرکچر برقرار رہے گا. لہٰذا جو اسٹرکچر ہے، یعنی یہ جو دشمنی کا اسٹرکچر ہے یہ انفلوئنس کر رہا ہے ایجنسی کو، اور بدلے میں جو ایجنسی ہے وہ اس طرح کے ڈیسیجن لیتی ہے، اس طرح کی باتیں کرتی ہے کہ جو دوبارہ اسٹرکچر کو انفلوئنس کرتی ہے. تو یہ ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو سوشل کنسٹرکٹیوسٹ ہیں یہ فوکس آن انسٹیٹیوشنلائزیشن، کہ کس طرح سے سوشلائزیشن ہوتی ہے کنٹریز کی، لوگوں کی یا کسی چیز کی بھی، یا کس طرح ان کی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوتی ہے، اس کو یہ کافی فوکس کرتے ہیں. مثال کے طور پر ڈیولپمنٹ آف پیٹرن آف پریکٹسز سوشلائزیشن، کہ کس طرح اگر آپ خاص طرح کی پیٹرن پریکٹسز اس کو فالو کرتے رہیں تو بالآخر وہ ایک انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اڈاپشن ٹو نیو، اب اگر کوئی نیا بندہ آئے اور ان کو فالو کرنا شروع کر دے تو وہ کس طرح جو انسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے اس کو انفلوئنس کرے گا. مثال کے طور پر یعنی کچھ خاص طرح کی پریکٹسز پیٹرنز ہوتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے. یعنی اس کے کچھ خاص طرح کے نارمز، رولز، قاعدے و ضوابط وہ بن جاتے ہیں. اب کوئی نیا بندہ آتا ہے اس انسٹیٹیوشن میں، آپ ایک کلب کی اگزامپل لے لیں کہ ایک کلب جس طرح ہوتا ہے آپ اس میں جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے کچھ خاص طرح کے رولز ہیں کلب کے، کسی بھی طرح کا کلب ہو اس کے ریگولیشنز ہیں جو آپ کو فل کرنا ہوتی ہیں. تو سوشل کنسٹرکٹیوسٹ کیا چیز انالائز کرتے ہیں کہ جب کوئی نیا بندہ کسی نئے انسٹیٹیوشن میں آتا ہے تو وہ کس طرح سے ان کی جو رولز ہیں ان کو فالو کرتا ہے اور کس طرح اس کا آنا اس انسٹیٹیوشن کو انفلوئنس کرتا ہے. تو یہ جو میکانزم ہے اس کو سوشل کنسٹرکٹیوسٹ انالائز کرتے ہیں. اس کی مثال کے طور پر آپ یورپین یونین بھی لے سکتے ہیں کہ یورپین یونین کے اندر ابھی تو برٹش اس سے علیحدہ ہوا، بریگزٹ ہوئی ہے، آپ میری لیکچرز پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو جو نئے کنٹریز یورپین یونین میں آتے ہیں سوشل کنسٹرکٹیوسٹ انالائز کرتے ہیں کہ کس طرح یورپین یونین کے اندر جو پریکٹسز ہیں، پیٹرنز ہیں، رولز ہیں، وہ کس طرح نئے آنے والے ممبر کو متاثر کرتے ہیں اور کس طرح نیا آنے والا ممبر یورپین یونین کو متاثر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو یہ انالائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرسٹس ناٹ ٹیکن فار گرانٹیڈ، بلکہ جو رول آف انسٹیٹیوشنز ہیں، نارمز ہیں، آئیڈیاز ہے، یہ ڈٹرمائن کرتا ہے کہ انٹرسٹ کیا ہوگا. یہ جس طرح میں نے شروع میں ہی بات کی تھی یہ یہاں پر کہ فورن پالیسی ناٹ اونلی نیشنل انٹرسٹ، کہ سوشل کنسٹرکٹیوسٹ بولتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر اسٹیٹ اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو فالو کرتی ہے، بلکہ ایک اپروپریٹ بیہیویئر اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. تو جو انٹرسٹ ہوتے ہیں یعنی نیشنل انٹرسٹ، یہ ناٹ ٹیکن فار گرانٹیڈ، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنا نیشنل انٹرسٹ ہی فالو کرنا ہے، کہ یہ پری گیون ریالٹی ہے کہ آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہی آپ کے لیے سب کچھ ہے. بلکہ جو رول آف انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، نارمز ہوتی ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں، آپ کس طرح ریالٹی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، اس سے یہ چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ کوآپریٹیو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ انٹرپلے بٹوین آئیڈیا اینڈ انٹرسٹ، کہ کس طرح آپ کا ایک آئیڈیا جنم لیتا ہے اور وہ انٹرسٹ کو انفلوئنس کرتا ہے اور کس طرح ایک خاص طرح کا انٹرسٹ آپ کے آئیڈیا کو ڈیولپ کرتا ہے. یعنی ہم اگزامپل لے سکتے ہیں سی پیک کی کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ سی پیک بنے. ٹھیک ہے. تو اس بیس پہ کچھ خاص طرح کے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں جو اسی انٹرسٹ کے عین مطابق ہوتے ہیں کہ ہم نے اسی انٹرسٹ کو اچیو کرنا ہے.
اور پھر کچھ خاص طرح کے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں اور ان کی بنیاد پر انٹرسٹ بنتا ہے. اور اس کی ایگزامپل ہم سی پیک بننے سے پہلے کی لے سکتے ہیں کہ جب یہ چیزیں ڈسکس کی جا رہی تھی کہ خاص طرح کا آئیڈیا ڈیولپ ہوا کہ اگر اس طرح کا ایک روڈ بنا دیا جائے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہی چیز ہے کہ کس طرح آئیڈیا انٹرسٹ کو جنم دیتا ہے اور کس طرح انٹرسٹ آئیڈیا کو جنم دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ سب سے آخر میں ہے کہ سوشل کنسٹرکٹیوسٹ 3 طرح کی لاجکس کی بات کرتے ہیں. ایک لاجک آف کنسیکوینس, ایک اپروپریٹنس اور ایک آرگومنٹیٹیو. کنسیکوینس کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہیں تو آپ کنسیکوینس کو یعنی نتیجے کو مد نظر رکھ کے وہ فیصلہ لیتے ہیں کہ اچھا اگر مجھے آخر میں فائدہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ وہ کام نہیں کرتے. یعنی آپ نے جو کنسیکوینس تھا اس کو ذہن میں رکھ کے فیصلہ لیا. ایک ہوتا ہے لاجک آف اپروپریٹنس کہ آپ کنسیکوینس کو ذہن میں نہیں رکھتے بلکہ وقتی طور پر آپ کو جو بھی صحیح لگتا ہے آپ وہ فیصلہ لے لیتے ہیں, یعنی موقع کی مناسبت سے فیصلہ لینا, یعنی لاجک آف اپروپریٹنس. اور آخر میں آتا ہے لاجک آف آرگومنٹیٹیو کہ آپ نہ تو کنسیکوینس کو ذہن میں رکھتے ہیں نہ ہی آپ جو وقت کی نزاکت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہیں, بلکہ آپ آرگیومنٹ کرتے ہیں, آرگیو کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. یعنی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنا آرگیومنٹ دیتے ہیں, دوسروں کو پوائنٹ آف ویو, دوسروں کو آرگیومنٹ سنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس بیس پہ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. تو جو سوشل کنسٹرکٹیوسٹ ہیں ان کے نزدیک یہ والا جو لاجک ہے یہ سب سے اہم ہے کہ جس میں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دوسروں کو بتاتے ہیں, دوسروں کا پوائنٹ آف ویو آپ سنتے ہیں, آرگیومنٹ کرتے ہیں, آرگیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ڈائلاگ کسی سچویشن بنتی ہے اور اس سے مسائل کا کافی حل نکلتا ہے. تو یہ تھا بیسیکلی سوشل کنسٹرکٹیوزم ان آیا. میں نے ان شارٹ کوشش کی کہ آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو کور ویلیوز میں اس کا جو میجر کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے. اگر آپ زیادہ ڈیٹیل سے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری الگ سے ویڈیوز ہیں اس پر, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.